अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। इतनी सब किचन में क्या कर रही हो? हाशिर ने अपनी जमाई रोकते हुए हरीम से पूछा। जहर बना रही हूँ, जल्दी से बनाकर उसको पी लो। वैसे भी तुम्हारी वजह से हम लोग बहुत तंग हैं। ना तो खुद सुकून से रहती हो, ना ही हमें रहने देती हो। अब मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया जब तुम मुझे मरने की बददुआएं दे रही हो? मैं अभी बाबा जान को जाकर बताती हूँ कि तुमने मुझे कबल इसके कि वो किचन से बाहर निकलती। हाशिर ने उसे रोका और बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। उन दिनों बाबा हवेली वापस आए हुए थे। अगर कोई भी हरीम को कुछ कहता तो वो फौरन ही अपने बाबा के पास शिकायत लगाने के लिए भागती थी। हाशिर की तो पहले भी अपनी मामा के शौहर से नहीं बनती थी, और ऊपर से ये चुड़ैल उसकी शिकायतें लगा लगा कर उसकी फील्डिंग सेट करवाती रहती थी। मैं तो बस वैसे ही अपनी प्यारी सी बहन से मजाक कर रहा था। मुझके गालों को खींचने के लिए आगे बढ़ा ही था कि हरीम ने गुस्से से उसके हाथ झटक दिए थे। मैंने सुना था कि पहली बार जो किचन में कदम रखता है उसकी हालत वहशी दरिंदे की तरह हो जाती है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया है। अब अगर तुमने मुझे मजीद तंग किया तो मैं कसम उठाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूँगी और बाबा जान को जाकर तुम्हारे सारे करतूतों के बारे में बता दूंगी। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा। वो दोनों हाथ उठाकर सुलझो अंदाज में बोला था। मैं बस यहाँ पर बैठ रहा हूँ, इस चीज़ की तो मुझे इजाज़त है ना? उसने मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए सवाल किया था। वो उसके चेहरे को घूर कर रह गई थी और फिर तनफन करती हुई जाकर अपना अधूरा छोड़ा हुआ काम करने लगी थी। ये तुम क्या कर रही हो? एक इंतहाई फजूल इंसान के लिए प्रोटीन शेक बना रही हो, उसने दांत कुचकुचाते हुए कहा था। हाजिक साहब ने फिर से जिम ज्वाइन कर ली थी। कल ही मोहतरमा ने उसके साथ शरारत की थी और आज सजा के तौर पर उसको सिर्फ सवेरे जल्दी ही उठ के हाजिक के लिए प्रोटीन शेक बनाना पड़ा था। मुझे तो तुम्हारी ईमानदारी देखकर हैरानगी हो रही है, या फिर फारिया ठीक ही कहती है। तुम्हारी अजादारी सिर्फ हम मासूमों पर ही चलते हैं। जैसे असर रसूख वाले इंसान को देखकर तो वैसे भी तुम्हारी हवा निकल जाती है। और हेलो मिस्टर, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरती हूँ। ये अलग बात है कि अपने बाबा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बस उनको ग्रेड्स के बारे में ना पता चले, वरना मेरा मोए मोए हो जाएगा। उसी वक्त उसका मोबाइल बजा था। स्क्रीन पर जगमगाते हुए नंबर को देखकर उसके लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट फैल गई थी, जिसे दबाकर उसने फिर से शेक में चमचा हिलाना शुरू कर दिया था। दिल कर रहा है कि इसमें काली मिर्चें ऐड कर दूं, तो ऐड कर दो, तुम्हारा क्या जाता है। इस तरह से तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। हाशिर ने लबों पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते हुए उसे मुफ्त का मशवरा दिया था। वो दिलफरेब अंदाज में मुस्कुराती थी। यार कसम से मैं क्यों इतनी ईमानदारी का मुजाहरा कर रही थी? मुझे खुद अपने ऊपर हैरानगी हो रही है। शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए, और मुझे गाइड करने के लिए भी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मिस्टर हाशिर, उसने काली मिर्चों का डब्बा उठाया था और प्रोटीन शेक में मिलाने लगी थी। इसके अलावा वहाँ पर नमक और मिर्चों के डब्बे उठाकर उन दोनों को एक प्लेट में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके उसने वो प्रोटीन शेक में ऐड कर दिए थे। अब वह ऐसा बन गया था कि एक नॉर्मल इंसान के लिए उसका एक घूंट लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अपना काम मुकम्मल करके वो किचन से बाहर निकलने ही लगी थी कि उसे जूजी की आवाज़ सुनाई दी थी। उसके ताया जान का सबसे छोटा बेटा था, जिसकी उम्र बामुश्किल 14 साल थी। वो 8वीं क्लास का तालिब इल्म था और मैथ करने के लिए उसके पास आता था। यह अलग बात थी कि वो मैथ कम करवाती थी और जोजी की वॉट ज़्यादा लगाती थी। एक दिन तो हद ही हो गई थी। उस बेचारी की चीखों की आवाज़ मोहल्ले तक जा रही थी। मोहल्ले वाले परेशान होकर उनके घर आ गए थे कि ये क्या हो रहा है। जोजी की माँ, उसने खरीदारी करने के लिए बाजार गई हुई थी और उसका बड़ा भाई भी अपने काम पर था। इस चीज़ का मोहतरमा ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। उस दिन वो थकी हुई यूनिवर्सिटी से वापस आई कि जोजी अपनी किताबें उठाकर उसके पास बैठ गया। मेरा पेपर है और मुझे मेरे पेपर की तैयारी करवाओ। जब उसने जोजी को पहला सवाल दिया तो वो खाली खाली नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा था। इतनी नालायक तो वो भी नहीं थी जितना नालायक उसका ये कज़न था, और ऊपर से उसके ताई जान ने पैसे बचाने के लिए उसे हरीम के हवाले कर दिया था, जो कि बच्चों से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी।
اس دن اس نے جوجی کے بالوں کو پکڑا اور اتنا گھمایا کہ وہ بیچارہ اینڈ میں یہ کہہ کر رو رہا تھا کہ باجی نے میرے بالوں کو بہت زور سے کھینچا ہے اور اب میں 21 سال کی عمر میں گنجا ہو جاؤں گا۔ اس کی ماں اس کو اپنے سینے سے لگا کر حریم کو گالیاں دے رہی تھی، جبکہ اطمینان سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ان کی گالیوں کو یوں موصول کر رہی تھی جیسے اسے تمغہ امتیاز دیا جا رہا ہو۔ اس نے جوجی کو آنکھیں دکھائیں، پھر اس کو دھمکی دی تھی، دوبارہ میرے پاس آیا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ اس واقعے کو اور تقریباً 3 دن گزر چکے تھے اور ابھی تک جوجی نے اس کو اپنی شکل بھی نہیں دکھائی تھی۔ وہ بھی اپنی یونیورسٹی سے آ کر سکون سے سو جاتی تھی، اپنی نیند پوری کر کے کورین ڈرامے دیکھنے کے لیے بیٹھ جاتی تھی۔ آج کل اس کی یہی مصروفیات تھیں۔ وہ بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نالائق بچے سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ ابھی تو ایک اور بڑی آفت آئی تھی، اس کے رزلٹ کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ جب اس کے رزلٹ کے بارے میں پتہ چلتا تو وہ اپنی ہی اسٹوڈنٹ کے سامنے شرمندہ ہو جاتی۔ جوجی نے جب اسے دیکھا تو پرجوش انداز میں کہا، باجی آؤ، میں یہاں سے شہد اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم آؤ میری مدد کرو۔ یہ سن کر وہ پرجوش ہو گئی تھی۔ اسے شہد اتارنے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ کیا یہ مکھیاں کاٹتی ہیں؟ نہیں، یہ آپ کے پاس آتی ہیں، آپ سے اجازت لیتی ہیں۔ اگر آپ اس کو اجازت نہیں دیں گی تو یہ آپ کو نہیں کاٹیں گے، جوجی نے بیزاریت بھرے انداز میں کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ گنجا کر دوں گی۔ جوجی نے بیچارگی سے اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ وہ بھی شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی ہٹلر ٹیچر سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ حریم صاحبہ کزن تو بہت اچھی تھی، لیکن وہ ایک بہت ہی ظالم ٹیچر تھی۔ حریم باجی جلدی سے اس کے اوپر چڑھو نا۔ جوجی نے اسکول کا یونیفارم پہنا ہوا تھا، لیکن اسکول جانے سے پہلے شرارت کرنا نہیں بھولا تھا۔ اس نے جیسے اس درخت کے اوپر پاؤں رکھا، جوجی نے شہد کے چھتے کو زور سے پتھر مارا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ مکھیاں بری طرح سے تپ گئی تھیں۔ کچھ مکھیوں نے تو محترمہ حریم صاحبہ کو بھی آ کر بوسے دیے تھے۔ تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اس کی چیخوں کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ حاشر بھاگتا ہوا اپنی بہن کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر اندر لایا۔ وہ اب صوفے پر لیٹی چلا رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا تھا۔ مکھیوں نے اسے ایسی جگہ پر کاٹا تھا کہ اسے بتاتے ہوئے بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ چیخوں کی آواز سن کر حاذق بھی ایکسرسائز روم سے باہر آ گیا تھا۔ اس نے جب محترمہ کو صوفے پر بے سود حالت میں گرا ہوا پایا تو وہ سر جھٹکتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا، جہاں پر اس کا پروٹین شیک ریڈی تھا۔ لیکن جیسے اس نے پہلا گھونٹ بھرا، اسے تیز کھانسی شروع ہو گئی تھی۔ کھانس کر اس کا برا حال تھا۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ یہی ہوتا ہے اس جیسی چڑیلوں کا انجام۔ یہ شیک اس کے لیے حریم صاحبہ نہیں بنایا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ شیک یہاں پر رکھ کر وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی جائے گی۔ بعد میں اگر اس کا دروازہ پیٹتا بھی رہے تب بھی وہ دروازہ نہیں کھولے گی۔ ابھی تو اس بیچاری سے غلطی ہو گئی تھی۔ اگر اس کو اندازہ ہوتا کہ باہر حاضر کھڑا ہے تو وہ اپنے بیڈ سے اٹھنے کی زحمت ہی نہ کرتی۔ دادی جان اپنی پوتی کے قریب آ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے دم ڈالنے کے لیے جیسے ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ چیخنے لگی، ہائے میں مر گئی، ہائے مجھے مار ڈالا ہے۔ بے وقوف لڑکی، اگر مجھے دم نہ ڈالنے دیا تم سچ میں مر جاؤ گے۔ نہیں دادی جان، مجھے نہیں مرنا۔ اس نے دادی جان کے ہاتھوں کو پکڑا تھا، مگر مکھی نے اس کی ہتھیلی پر بھی کاٹا تھا۔ اس وجہ سے چلاتے اس نے فوراً ہی ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے تو کوئی نیک کام بھی نہیں کیے ہوئے ہیں۔ قبر میں جاؤں گی تو فرشتے سوال پوچھے بغیر ڈائریکٹ جہنم کی کھڑکی کھول دیں گے۔ نہیں، توبہ توبہ۔ وہ حد سے زیادہ بے وقوفانہ باتیں کر رہی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ اگلے چند ہی لمحوں میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ گھر والے اس کو ہسپتال لے کر گئے۔ جب وہ واپس آئی تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مکھیوں نے اس کی آنکھوں پر بھی کاٹا تھا۔ اس کا پورا منہ سوجا ہوا تھا۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی، وہ زندہ بچ گئی تھی، ورنہ اگر 2-3 مکھیاں اور کاٹ لیتی تو اس کو اسرائیل صاحب سے ملنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ جب سے وہ حویلی واپس آئی تھی تب سے حاشر مسلسل ایک ہی بات کیے جا رہا تھا، کاش میں تمہارے پاس تھوڑا دیر سے چلا جاتا، 2-3 مکھیاں اور تمہیں کاٹ لیتی تو اب ہم تمہارے جنازے کی تیاری کر رہے ہوتے۔ اس نے جوتا اٹھایا، اسے مارنے کی کوشش کی، مگر ٹھیک سے نظر نہ آنے کی وجہ سے نشانہ چوم کیا تھا اور وہ جوتا حاذق کے ماتھے پر جا کر لگا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تو وہ خوف کے مارے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔
تم کیا دنیا کا 10واں عجوبہ بن کر نمائش کے لیے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو؟ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ حاذق صاحب، آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں، اور دیکھیے گا کہ آپ کو اب جیسے ہی بیوی ملے گی جو بالکل اسی طرح سے ہی آپ کو روسٹ کیا کرے گی، بلکہ آپ کو بیوی ملے گی ہی نہیں، آپ ساری زندگی کے لیے کنوارے بن جائیں گے۔ اس کو گالیوں سے نوازتی ہوئی، برا بھلا کہتی وہ تن فن کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کمرے میں جاتے جاتے بھی اسے 2-3 ٹھڈے لگے تھے اور وہ گرتے گرتے بچی تھیں۔ حاذق نے جب کیمرے میں چیک کیا تو اسے پتا چلا کہ محترم جوجی صاحب کی شرارت ہے، جس نے اپنی مار کا بدلہ لیا تھا اور اپنے بالوں کی بے حرمتی کے خلاف ایک بہت بڑی پلاننگ کی تھی۔ اپنے اس مشن میں وہ کامیاب تو ہو گیا تھا، لیکن اب اسے حاذق کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ وہ اس کے کٹہرے میں کھڑا تھا، خاموشی سے اپنی گردن جھکائے ہوئے، چہرے پر صداقت، معصومیت پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کا کزن جانتا تھا کہ اس معصومیت کے پیچھے کتنا گندا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ تم نے کیا سوچ کر اتنی گھٹیا حرکت کی ہے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس کی جان جا سکتی تھی، اسی وجہ سے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، اسے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ حاذق نے اپنا جوتا اٹھایا تو تیزی سے دروازے کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ ابھی تو میں صرف 14 سال کا ہوں۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں تمہاری اس قدر گندی ذہنیت ہے، بڑے ہو کر تو تم نے تباہیاں کرنی ہیں۔ اس چیز کی تو آپ ٹینشن ہی نہ کریں، میرا دماغ بہت ہی کریمنل ٹائپ کا ہے۔ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا تھا۔ یہ خوش ہونے کی نہیں بلکہ فکر کرنے کی بات ہے۔ جاؤ اور اسکول جانے کی تیاری کرو۔ مگر حاذق بھائی، میں تو آپ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں۔ میرے اسکول بس تو یہاں سے جا چکی ہے اور اسکول بھی یہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اگر آپ مجھے چھوڑنے کے لیے گئے، اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ حاذق نے اسے کتابیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لانے کے لیے کہا تھا۔ اس نے خوف سے بے ساختہ ایک ظالم ٹیچر تھی تو وہ ایک خروس انسان تھا۔ حریم تو جسمانی مار دیتی تھی مگر حاذق صاحب ذہنی مار دیتے تھے۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس کے پاس میتھ کرنے کے لیے گیا تھا، اس کا ایک سوال غلط ہوا تھا اور پھر حاذق نے وہی سوال اس سے 50 بار کروایا تھا۔ اب تو اسے وہ سوال زبانی یاد ہو گیا تھا۔ وہ منہ بناتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور پھر حاذق اسے سارے بدلے میتھ کی صورت میں لے رہا تھا۔ جب جوجی اس کے کمرے سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھوں کی حالت بری ہو چکی تھی، وہ اپنے ہاتھ ہوا میں لہرا کر چل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ حاشو نے جب اسے دیکھا تو اس نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ اس حویلی کے کسی بھی فرد کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ محترمہ حریم صاحبہ اگلے 3 دنوں تک اپنے کمرے میں ہی بند رہی تھی، نہ تو وہ کسی سے مل رہی تھیں اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کر رہی تھیں۔ اس نے صاف ایک ہی احتجاج کیا تھا کہ جوجی کو اس حویلی سے باہر نکالو۔ جب تائی جان نے یہ سنا تو اپنے بیٹے کو بے ساختہ اپنے سینے سے لگا کر جذباتی انداز میں کہنے لگی، میرے بچے کو کوئی بھی مجھ سے الگ نہیں کر سکتا، اور اگر تم لوگوں میں سے کسی نے بھی یہ جرت کی تو اسے میری لاش کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ حویلی والے کو زیادہ ہی ڈرامے باز تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ روز رات کے وقت ٹی وی چینل پر انڈیا کا ڈرامہ چلتا تھا۔ دنیا جو کہ ترکش اور چائنیز ڈراموں پر پہنچ گئی تھی، وہ لوگ ابھی تک انڈیا کے ڈراموں پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، جس میں 2 منٹ گفتگو ہوتی تھی اور باقی کے 5 منٹ ساز بجتا رہتا تھا، جس پر حویلی کے سب کزن اپنا اپنا رقص پیش کرتے تھے۔ لیکن حریم تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ وہ ساز پر ناچ سکتی، اس کی تو اپنی زندگی کی واٹ لگی ہوئی تھی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد جب وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو اس نے کمرے سے قدم باہر نکالا تھا، اگلے لمحے زور سے کسی کے سینے سے جا کر ٹکرائی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اگر چلنے کا طریقہ سلیقہ نہیں ہے تو پھر کمرے میں ہی بیٹھو، باہر گھوم کر دوسروں سے ٹکرے مار کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ حاذق پر نظر پڑتے ہی اس کی زبان کو لگام لگی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا رزلٹ کارڈ اس کے ہاتھوں میں دیا۔ تمہاری یونیورسٹی کی طرف سے مجھے ای میل آئی تھی، میں نے اس کی پرنٹ نکلوا لی ہے، سب کو بانٹ دی ہے، سوچا کہ تمہارے لیے بھی لے کر آ جاتا ہوں۔ شکر ہے کہ تم دیکھنے کے قابل ہو گئی ہو، ورنہ مجھے تمہیں پڑھ کر سنانا پڑتا۔ یہ سن کر اس نے خوف سے تھوک نگلا تھا۔ جوجی کے سامنے شرمندگی کا سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ایک سیمسٹر کی کتنی فیس ہے؟ وہ اپنے بازو لپیٹ کر غور سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں بھلا؟ تو میرے چاچا جن کی پیسوں کی حرام کر رہی ہو، اور میں کچھ بولوں بھی نہ۔ آج کے بعد تم تینوں میرے پاس پڑھنے کے لیے آؤ گے۔ تم جوجی اور حاشر، کیا حاشر بھی فیل ہو گیا؟ اس نے پرجوش انداز میں پوچھا تھا۔
اس کی 4 سبجیکٹس میں ڈی گریڈ آیا ہے۔ واو، یعنی میں جیت گئی۔ وہ پرجوش ہو کر اچھل پڑی تھی کیونکہ اس کے صرف 2 سبجیکٹ میں ڈی گریڈ آیا تھا اور باقی کے 3 میں ایف۔ کارکردگی بہت ہی خراب تھی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اس نے پڑھا نہیں تھا، اپنی طرف سے اس نے ہر ممکن کوشش کی تھی، یہاں تک کہ وہ پیپر میں بوٹیاں بھی بنا کر لے کر گئی تھی، مگر اس کی پروفیسر کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ اس نے سب پروفیسرز کو ہی ایکسپوز کیا تھا۔ ایک دن تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ پروفیسر کلاس میں پڑھا رہا تھا، اس نے سب بچوں کے سامنے یہ اعلان کیا تھا کہ اس پروفیسر نے میری تعریف کی تھی اور اس نے مجھے پرپوز کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ پروفیسر کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ تو وہاں پر انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شرمندگی کے مارے اس کا برا حال تھا۔ سارے بدلے اس نے پیپر میں لیے تھے، اس کو بری طرح سے فیل کیا تھا۔ محترمہ کی گرامر کی تو پہلے سے ہی مسٹیک تھی اور اوپر سے اسپیلنگس بھی ایسے ہوتے تھے کہ ان کے الفاظ کو سمجھتے ہوئے بھی 3 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ پروفیسر تو بس اسی طرح کی غلطیوں کی تلاش میں تھا۔ اس نے ہر پیج پر ڈھیروں کے حساب سے شکایتیں لکھی ہوئی تھیں تاکہ بعد میں اگر وہ اپنے پیپر چیک کرے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ اس نے پروفیسر سے پنگا کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ یہ تو صرف ایک کہانی تھی، دوسروں کے ساتھ بھی اس نے بہت ہی برا سلوک کیا تھا۔ ایک پروفیسر اپنی محبوبہ کے ساتھ ڈیٹ منا رہا تھا۔ اسے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ اس کی محبوبہ اس کی ہی یونیورسٹی کی تھی۔ یہ ساری باتیں محترمہ حریم صاحبہ کو ناگوار گزری تھی۔ اس نے ان دونوں کی ویڈیو بنائی تھی اور پوری یونیورسٹی میں وائرل کروا دی تھی۔ بعد میں چسکے لے لے کر وہ اپنی دوستوں سے اسی بارے میں ہی ڈسکشن کر رہی تھی کہ پروفیسر نے وہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا۔ وہاں پر بھی ان کا ایف گریڈ آیا تھا۔ تیسرے پروفیسر کو اس نے غلط راستہ بتایا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ واپسی پر اس نے اس کی گاڑی کا ٹائر بھی پنچر کر دیا تھا۔ جب یہ ساری باتیں حاذق کو پتہ چلیں تو وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا تھا۔ آخر یہ لڑکی کیا کرنا چاہتی ہے؟ یہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ اس نے تو مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اتنا شرارتی تو میں بھی نہیں تھے۔ اسے اپنی پیشانی کو بے چینی سے مسئلہ تھا۔ شام کے وقت جب اسے سب گھر والوں کے سامنے پیش کیا گیا تو حریم اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے آئی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر اس کے بابا فوراً سے نرم پڑ گئے تھے، لیکن اس کی اماں پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے ڈراموں سے اچھے طریقے سے واقف تھی۔ بابا جان، میری غلطی صرف یہ تھی کہ میں نے حق کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ انہوں نے نہ صرف میری آواز دبا دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرا گلا بھی کاٹ دیا۔ بالکل بھی اچھا ڈائلاگ نہیں تھا، اس کو چینج کرو۔ حاشر نے بیچ میں لقمہ دیا تو وہ اس کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگی۔ دیکھیں چچا، جس طرح سے یہ مجھے گھور رہی ہے بالکل اسی طرح سے اس نے ایک پروفیسر کو بھی گھور کر دھمکیاں دی تھیں۔ اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ حاشر نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ اسے ہر طرح سے ٹارچر کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرا تو صرف 2 میں ڈی آیا ہے، تمہارا 3 میں ڈی آیا ہے۔ کم سے کم میں 1 میں تو پاس ہو گئی ہوں، تم 4 میں فیل ہو اور 2 میں تمہارے برے حالات ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے تم دونوں ہی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو۔ اب اپنی زبان کو لگام دو۔ بابا جان، مجھے اس یونیورسٹی میں نہیں پڑھنا ہے، میرا یہاں سے ٹرانسفر کریں۔ جو جی میں میدان میں اتر آیا تھا۔ جی چچا، مجھے بھی اس اسکول میں نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ ان تینوں کی ناک کٹ چکی تھی۔ اب تو وہ جو جی کو بھی نالائق نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس کے لائق کھل کر ساری دنیا کے سامنے آ گئی تھی۔ ایف ایس سی کے پیپرز بھی اس نے جس طرح سے پاس کیے تھے یہ صرف وہ جانتی تھی اور اس کا رب جانتا تھا۔ اگر اس بارے میں گھر والوں کو علم ہو جاتا تو وہ اس کی ٹانگیں توڑ کر اس کو گھر پر ہی بٹھا دیتا، کیونکہ اس جیسی خطرناک لڑکی کو کم سے کم وہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت تو نہیں دے سکتے تھے۔ دادی جان نے بھی جب اپنی پوتی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اسے اپنے پاس بلایا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، میری بیٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کا داخلہ دوسری یونیورسٹی میں کروا، اس کے پروفیسر نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ کچھ بھی سمجھے بغیر انہوں نے اپنی پوتی کی سائیڈ لے لی تھی۔ یہ سن کر حاذق نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ حویلی کی جذباتی عورتوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ حریم کے بابا بھی اس کے حق میں بول رہے تھے اور پھر اگلے ہی دن اس کا دوسری یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ اس نے اس یونیورسٹی میں
تقریباً 5 لاکھ ضائع کیے تھے اور اب دوسری یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن کے وقت اس نے تقریباً 3 لاکھ بھرے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، جب آخر میں تم نے فیل ہی ہونا ہے تو اتنے پیسے برباد کرنے کا کیا فائدہ؟ جب وہ حاذق کے ساتھ اس یونیورسٹی کی حدود سے باہر نکل رہی تھی تو حاذق نے انتہائی بیزاریت سے کہا تھا، مجھے فائدے کے بارے میں تو نہیں پتہ، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ میرے بابا مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کی اماں کی طرح نہیں ہے جو جی کو صرف اس وجہ سے میرے ظلم کی بھیڑ چڑھاتی تھی تاکہ انہیں فیس نہ ادا کرنی پڑے۔ حاذق نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ تم مجھ سے بچ کر رہو، کہیں ایسا نہ ہو میں تمہاری گردن مروڑ دوں۔ میرے بابا آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں، اب نکلو یہاں سے۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر آگے کی طرف کھینچتے ہوئے بولا کہ اچانک ہی ایک لڑکا ان کے قریب آ کر رکا تھا۔ ایکسکیوز می مس، اس نے حریم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے کہا تو حریم نے اپنے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھمائے تھے۔ ایک نظر اس نے اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے حاذق پر ڈالی تھی اور دوسری نظر سامنے کھڑے اس لڑکے پر ڈالی جو اس کی طرف اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی بولی، کیا پارٹی کر لکھتی ہے؟ حریم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ یہ اس کا فین ہے۔ اس نے حریم کی ویب سائٹ کا نام دیا تو اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملا دے گا اور یوں حاذق کے سامنے اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ حاذق بھی اب حیرانگی سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو کہ باقاعدہ بھاگتا ہوا حریم سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا تھا کہ مہربانی کریں اور آرٹیکل لکھنا بند کر دیں۔ آپ کی وجہ سے میرا آرٹیکل سے دل ہی اٹھ گیا ہے۔ قسم سے اتنے فضول ہوتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں تھا، جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی تیزی سے بھاگ گیا تھا۔ حریم کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ غصے سے دانت کچکچانے لگی تھی۔ ابھی تک حاذق نے اپنی ہنسی پر کنٹرول رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی حریم نے اس کو دیکھا وہ اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگا تھا۔ قسم سے بہت مزہ آیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ وہ تمہاری تعریف کرے گا؟ چلو آج یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ صرف حویلی والے ہی نہیں بلکہ باقی دنیا بھی تم سے تنگ ہے۔ تو مہربانی کرو اور آرٹیکل لکھنا بند کر دو۔ حاذق کو اس کی ویب سائٹ کا پتہ چل گیا تھا۔ جب گھر میں جا کر اس نے وہ ویب سائٹ کھولی تو اس کا ہنس کر برا حال تھا۔ وہ بہت ہی بے وقوفانہ باتیں کرتی تھی اور پھر کانفیڈنس کے ساتھ انٹرنیٹ پر اپلوڈ بھی کرتی تھی۔ جتنے بھی کمنٹس تھے وہ اس کے خلاف تھے، صرف چند ایک ہی تھے جو اس کا ساتھ دیتے تھے۔ یقیناً وہ بھی اس کی طرح سائیکو کیس ہی تھے۔ اس کے بعد حاذق نے اس کی ویب سائٹ کو پورے خاندان میں مشہور کر دیا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی تھی اس کی کہی ہوئی باتیں دہرائی جاتی تھیں۔ میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گی، اس انسان کو تو میں تگنی کا ناچ نچاؤں گی۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھیں کہ آخر وہ ایسا کیا کرے جس سے اس کا بدلہ پورا ہو جائے۔ سوچ سوچ کر اس کے سر میں درد ہونے لگتا تھا مگر اسے کوئی بھی ویلڈ آئیڈیا نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن اس کی سہیلی اسے ملنے کے لیے آئی تھی۔ حال ہی میں وہ لندن سے واپس آئی تھی۔ اس نے حریم کے لیے ڈھیر سارے تحفے اور چاکلیٹس لائی تھیں جنہیں وہ جلدی سے اپنے کمرے میں چھپا کر آ گئی تھی۔ اس کی سہیلی نے اسے سانپ بھی دیا تھا جو کہ ربڑ کا بنا ہوا تھا اور بہت زیادہ لچک والا تھا۔ تب حریم کے ذہن میں یہ جھماکا ہوا تھا کہ حاذق صاحب کو کیڑے مکوڑوں سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور اس کو سانپوں سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اگلی ہی رات اس کے کمرے میں موجود تھی۔ دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہوئی اور ایک جھٹکے سے سانپ اس کے طرف اچھالا تھا۔ وہ سونے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جب کوئی چیز اس کے چہرے سے آ کر ٹکرائی تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر لائٹ آن کر دی تھی۔ اپنے قریب پڑا ہوا سانپ دیکھ کر وہ اونچی آواز میں چلایا تھا جبکہ وہ دروازے میں کھڑی اس کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ ہنسی کی آواز سن کر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کو ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی اور اس وقت تک بھی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ دور سے تو وہ اصلی معلوم ہو رہا تھا لیکن جب اس نے پاس جا کر دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ ربڑ کا بنا ہوا فضول سا سانپ ہے۔ حاذق اس سے زیادہ اس ویڈیو کا غم تھا جو بہت جلد خاندان بھر میں وائرل کرنا چاہتی تھی۔ حاذق نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پرسنالٹی کا یہ رخ باقی خاندان والے دیکھیں کیونکہ سب لوگوں کے سامنے ہی وہ خڑوس اور غصے والا مشہور تھا۔
اگر سب لوگ اسے اس طرح سے ڈرتا ہوا دیکھ لیتے تو شاید وہ پہلے کی طرح اس کو سیریس نہ لیتے۔ اب وہ رات کے 12 بجے محترمہ کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا انتہائی پیار اور احترام سے دستک دے رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ گزر چکے تھے لیکن ابھی تک اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ حریم، میری پیاری کزن، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اندر بیٹھی حریم کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ حریم، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، کمرے کا دروازہ کھولو۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ٹرپ پر جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے۔ حریم نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا تھا اور وہ اطمینان سے حاضر کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ بولی، کیا کہنا ہے آپ نے؟ جلدی بات کریں، میرے سونے کا وقت ہو گیا ہے، اور آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ آدھی رات کے وقت اپنی فیمیل کزن سے کمرے میں یوں منہ اٹھا کر نہیں جاتے ہیں۔ پھر تو تمہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر کے نہیں سوتا تو اس کے کمرے میں زبردستی گھس کر اس کو ڈرا کر اس کی ویڈیو بنانا اور پھر بعد میں اس کو بلیک میل کرنا ایک بہت ہی غلط حرکت ہے۔ اللہ اللہ، کون ہے وہ ظالم انسان جس نے یہ کام کیا ہے؟ آج کل کے لوگوں میں تو ذرا بھی تمیز نہیں ہے اور نہ ہی ذرا سینس ہے۔ اس طرح کے لوگوں کے بھی میں سخت خلاف ہوں۔ وہ اپنی جمائی روکتے ہوئے بڑی مشکل سے بولی تھی۔ حاضر کو اس پر غصہ آ رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی نازک سی گردن کو مروڑ ڈالے۔ وہ ویڈیو میرے حوالے کرو۔ کون سی ویڈیو؟ کس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میرے پاس تو کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ خاموشی سے وہ ویڈیو میرے حوالے کر دو۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ گہری نیند سے اٹھ کر آئے ہیں۔ میں تو اپنے کمرے میں پچھلے گھنٹے سے بیٹھی ڈرائنگ کر رہی ہوں۔ وہ اپنے لبوں پر شاطرانہ سی مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی تھی۔ حاذق نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ موبائل وہ اندر چھوڑ کر آئی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ بدلے میں تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے صاف اور دو ٹوک انداز میں بتاؤ۔ پہلے آپ مجھے یہ گارنٹی دیں کہ آپ میری کہی ہوئی ساری باتیں مانیں گے اور میری کسی بھی بات سے انکار نہیں کریں گے۔ اس بارے میں تو میں بعد میں سوچوں گا، پہلے مجھے اپنی شرائط کے بارے میں بتاؤ۔ میری سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے ٹرپ پر جانے کے لیے اجازت دلوائیں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ 50,000 کی رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے۔ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ میں تمہیں 50 روپے بھی نہ دوں۔ 50,000 تو بہت دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں فیمیل گروپس میں وہ ویڈیو شیئر کر دیتی ہوں تاکہ ان کو بھی اندازہ ہو جائے کہ باہر سے بہادر نظر آنے والے شیر کا دل چوہے کی مانند ہے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تم بھری جوانی میں میرے ہاتھوں سے قتل ہونے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ آپ کی ایک اور دھمکی بھی میں نے ایڈ کر لی ہے۔ دادی جان کو اس بارے میں بھی بتا دوں گی کہ آپ آدھی رات کے وقت جا کے معصوم عورتوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ شرط بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کافی دیر تک اس بارے میں سوچنے کے بعد وہ راضی ہو گیا تھا۔ اپنی عزت کے سامنے 50,000 کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں تھی۔ ایک آخری شرط وہ اپنے پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی تھی۔ آپ اپنا آئی فون 17 میرے حوالے کریں گے۔ شکل دیکھیے اپنی، الحمدللہ بہت پیاری ہے۔ روز آئینے میں دیکھتی ہوں اور ہر بار ہی لبوں سے ماشاءاللہ نکلتا ہے۔ وہ موبائل لاکھوں کی مالیت کا ہے تو وہ ویڈیو بھی تو اہمیت کی حامل ہے۔ یا تو 50,000 دوں گا یا پھر وہ موبائل تمہارے حوالے کروں گا۔ مجھے تو وہ دونوں ہی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں جا کر سو جاتی ہوں۔ رکو، ٹھیک ہے، میں وہ موبائل بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر ان سب کے باوجود تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ مجھ پر یقین رکھیں، وہ پرجوش انداز میں بولی تھی اور اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ڈیل، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اگنور کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ یار کتنا خڑوس انسان ہے یہ، مگر مجھے کیا، مجھے تو اتنی ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ اگر یہ سب کچھ میں پہلے کر لیتی تو ابھی تک میں آئی فون 17 میں ڈھیروں کے حساب سے تصویریں لے چکی ہوتی۔ صبح کے وقت وہ اپنا موبائل لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ 50,000 کی رقم اور باقی چیزیں بھی وہ اس کے حوالے کر چکا تھا۔ جہاں تک ٹرپ کے لیے اجازت لینے کا سوال تھا تو اس نے دادی جان سے اجازت بھی لیتی تھی۔ اگلے ہفتے وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ناران کاغان گھومنے کے لیے جا رہی تھی۔ دادی جان اور باقی سب گھر والے حیران تھے کہ حاذق اس شیطان کی نانی کو کیسے اجازت دلوا سکتا ہے۔ رات وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ وہ اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی۔ صبح 6 بجے کا الارم لگا کر وہ سو گئی۔ الارم بجا، اس نے جا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ باہر سے لاک تھا۔
وہ زور زور سے ہینڈل گھمانے لگی تھی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تب اس نے باقاعدہ دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ حویلی میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کی آنکھ کھل گئی تھی مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ اب وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ پرینک کر چکا ہے۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال حاشر کا آیا تھا، پھر جوجی کا، اور پھر اس کے بعد اس ظالم انسان کا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا وہ تن فن کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ آپ کو پتہ بھی تھا آج مجھے ٹرپ کے لیے جانا ہے؟ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنی دادی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہاں، اسی لیے ہی میں نے تمہارے کمرے کا دروازہ لاک کروا دیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہاں پر جا کر تم کوئی بہت بڑا تماشا کرو۔ وہ ریلیکس انداز میں بولی تھی۔ کھانے کا وقت تھا، سب لوگ کھانے سے انصراف کر رہے تھے۔ وہ منہ بنا کر حاضر کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ حاضر کے لیے اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی جب بھی منہ پھلاتی تھی تو بہت کیوٹ لگتی تھی۔ آج اس نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا تھا۔ اب میں اس کی جگہ دوسری شرط رکھوں گی، اس نے ذرا سا حاضر کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس نے کینہ توڑ نظروں سے اس شیطان لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ ہمارے درمیان یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، ہمارے درمیان تو یہ بھی ڈیسائیڈ ہی ہوا تھا کہ میں صرف 3 شرطیں رکھ سکتی ہوں۔ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی تھی۔ اس وقت اسے شدید زہر لگ رہی تھی۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، میری طرف سے وہ ویڈیو پورے انٹرنیٹ پر وائرل کر دو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم خود ہی سب لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جاؤ گے، سب لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے کرسی پیچھے کی طرف پھینکی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اب تم نے اس کو کیا کہہ دیا ہے؟ حریم کی ماں نے اس کے بازو کو دبوچ کر غصے سے پوچھا تھا۔ جب وہ مجھے تنگ کرتا ہے تب تو کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے، اگر میں اس کو ذرا سا پریشان کر دیتی ہوں تو آپ سب لوگ ٹینشن لینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اس سے کچھ بھی ایسا نہیں کہا جس کا صدمہ لے کر وہ اپنی جان لے لے گا۔ فضول باتیں نہ کیا کرو، میں نے تمہیں 1000 بار سمجھایا ہے، جو بندہ فضول ہو وہ فضول ہی باتیں کرتا ہے۔ اما جان آپ بھی کس کو سمجھا رہی ہیں؟ حاشر بحث میں کودا تھا۔ اس نے تو زور سے حاشر کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو وہ درد سے کراہتا ہوا اپنی جگہ پر اچھل پڑا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا ہوگا۔ دادی جان بھی اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ اس دن جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اپنے آپ کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ڈبل چن بننے لگی تھی، وہ پھر سے موٹی ہو رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر وقت ہی کھاتی پیتی رہتی تھی۔ ایسا کروں گی کل سے میں بھی جم کیا کروں گی، ایک بار میری جب لائن بن جائے گی پھر تو میں ماہرہ خان بھی میرے سامنے نہیں ٹک پائے گی۔ اس کی باتیں سن کر ندا نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا تھا۔ دوسروں کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کیا کرو، تم جیسی ہو بہت اچھی ہو، بس اسی پر ہی اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ دیکھو محترمہ، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا ہے۔ وہ اس کو کینہ توڑ نظروں سے گھورتے ہوئے بولنی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے جم میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے؟ یہ میرے دادا جان کا گھر ہے جو انہوں نے دادی کے نام لگایا ہوا ہے، اور میں دادی کی سب سے لاڈلی پوتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اس جم میں سب سے پہلا حق میرا ہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں نے وہ ظالم انسان کے حوالے کی ہوئی تھی۔ اگلی صبح وہ ٹراؤزر شارٹ پہن کر جم میں داخل ہوئی تھی کہ اچانک ہی اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئے حاضر کے اوپر جا کر گری تھی۔ ہائے میرے اللہ، ہٹلر لالا، آپ نے مجھے مار دیا، میرا سر پھوٹ گیا ہے۔ وہ وہیں پر ہی گرے ہوئے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ حاضر نے اس کو انتہائی غصے سے گھورا تھا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا۔ اب اٹھو، کیا اس کے لیے بھی تمہیں انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ یہ سن کر وہ گر برا کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی تھی۔ تم یہاں پر کیا کری ہو؟ حاضر نے اسے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ میں یہاں پر جم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ جاؤ، یہ چھوٹے بچوں کا کام نہیں۔ اس نے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور اسے نگاہیں ہٹا کر دوبارہ سے ایکسرسائز کرنے لگا تھا۔ میں خود چھوٹی بچی نہیں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ کس طرح سے ایکسرسائز کرتے ہیں۔ میں پہلے یہی سب کچھ کیا کرتی تھی۔ جب آپ امریکہ میں ہوتے تھے تو آپ کی جگہ میں یہاں پر آیا کرتی تھی۔ آپ کے بعد میں نے یہاں پر آنا چھوڑا تھا۔
مجھ میں آپ سے بھی زیادہ اسٹیمنا موجود ہے۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں مسکراہٹ دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے وارم اپ ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ تم کس حد تک ایکسرسائز کر سکتی ہو۔ وہ اس کو چیلنجنگ انداز میں بولا تھا تو وہ پرجوش ہو کر تیزی سے وارم اپ کرنے لگی تھی۔ اتنا تیز نہ کرو ورنہ بعد میں جسم میں درد نکل آئے گا۔ مجھے مت بتائیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، مجھے سب معلوم ہے۔ وہ نگاہیں گول گول گھماتے ہوئے بولی تھی۔ اسے نارمل سے انداز میں کندھے اچکا دیے تھے اور رننگ مشین پر بھاگنے لگا تھا۔ وارم اپ ہونے کے بعد اس کی سانسیں بری طرح سے پھول گئی تھیں۔ اس کے لیے اپنی جگہ پر کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی ٹانگیں بھی کانپنے لگی تھیں لیکن وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو کمزور ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ بڑی مشکل سے وہ رننگ مشین پر آئی مگر اس کو سٹارٹ کرنے کی بجائے وہیں پر ہی بیٹھ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ بس ہو گئی ہے کیا؟ وہ اس پر ہنستے ہوئے بولا تھا۔ جی نہیں، میں بس کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ پہلے تھوڑا سا ریسٹ کروں گی، اس کے بعد ایکسرسائز کروں گی۔ پھر 1 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ وہ ایکسرسائز کر کے فارغ ہو چکا تھا اور فریش ہو کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جبکہ وہ ابھی تک کسی رننگ مشین کے اوپر ہی بیٹھی ہوگی۔ اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ نیچے اتر کر اپنے کمرے میں جا سکتی۔ اگلی صبح اس کے پورے جسم میں درد نکلا ہوا تھا۔ نہ تو اسے چلا جا رہا تھا اور نہ ہی وہ اپنے بازوؤں کو حرکت دے پا رہی تھی۔ صبح سے ہی اس نے واویلا مچایا ہوا تھا۔ پین کلر کھا کر بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دادی جان نے اس کو پریشان کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اب یہ درد 1 ہفتے کے بعد ہی جائے گا، تب تک تم اپنے کمرے میں بیڈ پر ریسٹ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ درد جلدی ختم ہو جائے تو آج بھی جا کر ایکسرسائز کرو۔ یہ سن کر اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ میری توبہ، دوبارہ جو میں ایکسرسائز کروں؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ کیا ہوا جو میری ڈبل چین نکل آئی ہے؟ میں ایسے ہی بہت خوبصورت لگتی ہوں۔ وہ اپنی اوقات میں واپس آ گئی تھی۔ حاذق جس نے دادی جان سے تقریباً 5 مہینوں کا وقت مانگا ہوا تھا، اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ دادی جان نے اسے پھر سے جب حریم کے بارے میں بات کی تو اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حاشر اور جویریہ نے باقاعدہ بھنگڑے ڈالے تھے۔ سب لوگ ہی بہت پرجوش تھے کیونکہ خاندان کی پہلی شادی ہونے جا رہی تھی۔ دلہن کے علاوہ سب کو ہی معلوم تھا کہ خاندان میں کیا ہونے والا ہے۔ اس رات بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی جب اس کی خالہ کی بیٹی اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ یار، تم صحیح دلہن ہونے کا حق ادا کر رہی ہو۔ بس اسی طرح سے ہی کمرے میں بیٹھی رہو جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی۔ اس طرح سے تمہارے چہرے پر رخصتی کے دن بہت زیادہ روپ بھی آئے گا۔ خالہ کی بیٹی کی بات سن کر اس نے حیرانگی سے اسے گھورا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اور کس کی شادی کی باتیں کر رہی ہو؟ اب یہ مت کہنا کہ تمہیں حویلی میں کسی نے بتایا نہیں کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ اس کو لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ حاشر نے اسے 2 دن پہلے بتایا تو تھا، مگر وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اس نے اس کا نام حاذق کے نام کے ساتھ لیا تھا۔ وہ تو اس کو لالا کہہ کر پکارتی تھی۔ بھلا وہ اس کے ساتھ کیسے شادی کر سکتی تھی؟ لیکن اب جب خالہ کی بیٹی نے اس پر یہ راز آشکار کیا تو بری طرح سے سٹ پٹا گئی تھی۔ بھاگتی ہوئی دادی جان کے کمرے میں گئی تو وہ وہاں پر پہلے سے ہی موجود تھا۔ آج پہلی بار وہ حریم کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی چمک موجود تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی گردن پھیر لی تھی۔ ہاں حریم بیٹا، کیا بات کرنی ہے تم نے؟ دادی جان، مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ مجھے لالا سے شادی نہیں کرنی ہے۔ حاذق کے لبوں پر جو مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی وہ فوراً ہی غائب ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ دادی جان نے ناگواری سے اس کو دیکھا تھا اور اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا۔
میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی، اور نہ ہی آپ لوگ مجھے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس انسان سے شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ ایک بہت ہی ظالم اور خروس انسان ہے۔ اس کی باتوں کو کسی نے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ جب اس نے اپنی ماں سے شکایت لگائی تو وہ جلدی سے بولی، میں نے حاشر کو تمہارے پاس اسی وجہ سے ہی بھیجا تھا تاکہ یہ تمہیں ساری باتیں کلیئر کر کے بتا دے۔ اب تمہاری کوئی بہن نہیں ہے اور اپنے بھائی کے ساتھ تمہاری بہت اچھی بانڈنگ ہے۔ یہ سن کر اس نے چھوٹے بچوں کی طرح باقاعدہ زمین پر پاؤں مارے تھے، مگر اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ اب حویلی میں حاذق سے چھپ کر رہتی تھی۔ وہ بہت کم ہی اس کا سامنا کرتی تھی۔ ان کے نکاح کی ڈیٹ ابھی تک فکس نہیں ہوئی تھی۔ دادی جان نے یہ فیصلہ اس پر چھوڑا ہوا تھا کہ جب میری پوتی چاہے گی اسی وقت ہی اس کا نکاح ہوگا۔ اب سب حویلی والے اس کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ حاشر کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں اپنی بہن کی شادی کرواتے، کیونکہ جانتا تھا کہ اس کی بہن کی شادی ہوگی تبھی اس کی باری آئے گی۔ جویریہ اور باقی کزنس بھی حویلی میں ہلا گلا کرنے کے لیے بہت پرجوش تھے، لیکن دلہن کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن جب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو حاذق کو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا دیکھ کر وہ سٹ پٹا گئی تھی۔ اس قدر شدید ٹھنڈ میں بھی اس کو پسینے آنے لگے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے اندر اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا تھا۔ اس کی دوستوں نے جب حاذق کو دیکھا تو وہ اس کی تعریفیں کرنے لگی۔ یار دیکھو کتنا ہینڈسم انسان ہے، یہ انسان جس کے بھی نصیب میں جائے گا اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ قسم سے ایک ایسا انسان مجھے مل جائے میری بھی قسمت کھل جائے گی۔ اپنی دوست کی بات سن کر اس نے حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ اس انسان میں ایسا کیا ہے؟ جواب دینے کی بجائے ماریا نے اسے الٹا سوال کیا تھا، تو مجھے بتاؤ اس انسان میں کیا نہیں ہے؟ ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھو تو کیسے نگاہیں جھکا کر کھڑا ہے۔ باقی لڑکے بھی تو یہاں پر موجود ہے، لیکن وہ دیدے پھاڑ کر لڑکیوں کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی بار انہوں نے یہ مخلوق دیکھی ہو۔ ماریا کو ایسے لوگوں سے شدید نفرت تھی جو منہ اٹھا کر ہر کسی کو گھورتے تھے۔ اسے نظریں جھکا کر چلنے والے لوگ پسند تھے۔ تم اس کی طرف کیوں جا رہی ہو؟ ماریا نے اسے حیرت سے سوال کیا۔ یہ میرا کزن ہے اور میرا ہونے والا شوہر بھی ہے۔ نہ جانے کیوں اس نے یہ بات کہہ دی تھی۔ شاید اس کو برا لگا تھا کہ ماریا کیوں اس کی منگیتر کی تعریفیں کر رہی ہے۔ وہ اس کے قریب جا کر رکی تو حاذق نے اپنی گردن اٹھائی تھی اور اس کو دیکھ کر دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کے دیے چمکنے لگے تھے، جبکہ سب کچھ یاد آنے پر وہ ایک بار پھر سے تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی۔ آپ یہاں پر؟ ہاں چلو میرے ساتھ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی تھی۔ پہلے کسی اچھی سی جگہ پر جا کر لنچ کرتے ہیں، مگر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔
مجھے دادی جان نے منع کیا ہے، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ میں فی الحال تو بہت ہی احترام سے اور بہت ہی پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو مجھے دوسرا طریقہ آزمانا پڑے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری دوستوں کے سامنے میں تمہیں اپنے کندھے پر اٹھا کر لے کر جاؤں۔ یہ سن کر اس کے گال شرمندگی کے مارے لال ہو گئے تھے۔ آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں، یہ کہہ کر وہ فرینڈ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ جیسے جیسے آپ ایک بہت ہی برے انسان ہیں، یہ کہہ کر وہ فرینڈ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ جیسے جیسے گاڑی آگے بڑھتی جا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کی روح بھی اس کا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ فکر مت کرو، تمہیں اغوا نہیں کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ نے مجھے تنگ کرنے کی یا پھر مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ پہلی بار ایک عورت دیکھوں گا جو اپنے ہونے والے شوہر پر ہراسمنٹ کا کیس کرے گی، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اس کا بیچارہ شوہر اس کے ساتھ مس انڈرسٹینڈنگز کلیئر کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے درمیان کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بس ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہوئے، ہم دو اپوزٹ پولز ہیں۔ یہ ساری باتیں اسے ردا نے سمجھائی تھیں، اور اب یہ باتیں وہ رٹو طوطے کی طرح سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اپنے الفاظ نہیں ہیں، ورنہ اتنی سمجھدارانہ باتیں وہ کہاں کر سکتے تھے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو کہ ہم اپوزٹ پولز ہیں، اور ہمیشہ اپوزٹ چیزیں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ فزکس کا یہ لا تو تم نے پڑھا ہی ہوگا، میں یہ کیسے بھول گیا کہ تم تو پڑھتی ہی نہیں تھی، تم تو چیٹر تھی اور رشوت دے کر پاس ہوتی تھی۔ آپ کو اس بارے میں کیسے پتا؟ محترمہ، مجھے آپ کی زندگی کے ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری ذات سے بیگانہ تھا، میں بس ان چیزوں کو اگنور کرتا تھا۔ آپ تو مجھے ناپسند کرتے تھے، پھر آپ یہ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ بات سچ ہے، پہلے میں تمہیں ناپسند کرتا تھا، لیکن اب تو مجھے اچھی لگنے لگی ہو۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ اگر میں نے تم سے شادی نہ کی تو میری زندگی بہت ہی بورنگ گزرنے گی۔ اب مجھے اپنی زندگی میں شغل میلے کی عادت ہو گئی ہے، اور اب جب تک تمہارے سر دکھانے والی آواز نہ سنوں تب تک میرا دل سکون سے نہیں گزرتا ہے۔ آپ پھر سے انڈائریکٹلی میری بے عزتی کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ڈائریکٹلی تمہاری عزت افزائی کر رہا ہوں۔ اگر تم اس پر ذرا بھی غور کرو تو آپ مجھے منانے کے لیے لائے ہیں یا پھر مجھے روسٹ کرنے کے لیے؟ وہ حیرت سے چور لہجے میں بولی تھی۔ میں صرف تم سے باتیں کرنے کے لیے تمہیں یہاں پر لایا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ یہ شادی میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، میں کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم اب خاموشی سے شادی کے لیے ہاں کر دو۔ میں ہاں اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک آپ میرے معیار پر پورا نہیں اتر جاتے، جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ آپ واقعی میرے لیے بنے ہیں۔ اچھا، پھر مجھے بتاؤ کہ مجھے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک لڑکی کے منہ سے ہاں کہلوانے کے لیے حاجق صاحب کو اتنے زیادہ پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ پہلے تو یہ کہ اگلے ایک ہفتے تک آپ مجھ پر کوئی بھی پابندی نہیں لگائیں گے، میں جہاں جی چاہوں جا سکتی ہوں اور جو جی میں آئے وہ کر سکتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر کس حد تک بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ اس معاملے میں مجھے تم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے سر پر ہمیشہ شیطان سوار رہتا ہے، مگر وہ خاموش ہو گیا۔ اگر یہ کہہ دیتا تو پھر سے ناراض ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں آپ سے جتنے بھی پیسے مانگوں گی آپ وہ خاموشی سے میرے ہاتھوں میں رکھ دیں گے۔ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی ہے، میں آپ کو ٹریننگ دے رہی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ شادی کے بعد کس طرح سے بیہیو کریں گے۔ مجھے یہ بھی منظور ہے، اور ہاں ایک اور بات، اگلے ایک ہفتے تک آپ مجھ پر بالکل بھی غصہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی منظور ہے۔ اس کی ساری باتیں سن کر ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا اس کے ساتھ گھر واپس آ چکی تھی۔ اگلے ایک ہفتے تک اس نے محترم حاضر کی ناک میں دم کر دیا تھا۔ وہ جب بھی اس کو ڈانٹنے لگتا اسے اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آ جاتا تھا، وہ خاموش ہو جاتا تھا اور اپنے غصے کو پی جاتا تھا۔ تب اسے چیز کا بھی احساس ہوا تھا کہ اگر وہ چاہے تو اس کے معاملے میں اپنے اوپر ایک حد سے بھی زیادہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ وہ یہی تو دیکھنا چاہتی تھی۔ سب گھر والے بے چینی سے دلہن کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ اگر وہ انکار بھی کر دیتی تب بھی دادی
ان دونوں کا زبردستی نکاح کروا دیتے۔ دلہن صاحبہ نے سر پر احسان کر دینے والے انداز کو اپناتے ہوئے آخرکار ہاں کہہ دی تھی۔ حاذق بھی اس کے اقرار پر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں بہت دھوم دھام سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد دادی نے رخصتی بھی کروا دی تھی۔ ایک بار پھر سے ان دونوں کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ آئے روز ہی کسی نہ کسی بات پر ان لوگوں کا پھڈا ہوتا تھا۔ حویلی میں ہر وقت ہی شوگر لگا رہتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔